अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज हमारा प्रोग्राम मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की सियासत में उतार चढ़ाव और वक्तन फ़वक्तन उन पार्टियों की सरबराही करने वाले कायदीन से मुतल्लिक़ होगा। अब पहले हिस्से में हम पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, जिसके क़याम को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पार्टी धूमधाम से ये तकरीबात मना रही है। अब 2 दिन बाद बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। नाजरीन, 30 नवंबर 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर पैदा होने वाली उस पार्टी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। 1970 के आम इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पार्टी का पहला नारा सियासी, माशी और ज़रई इस्लाहात का था, जो बाद में रोटी कपड़ा और मकान में तब्दील हुआ, जिसको आम आवाम में काफ़ी पजीराई मिली और भुट्टो ने बड़े बड़े अवामी इज्तमाआत के ज़रिए यह साबित किया कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है। 1970 में उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। जहाँ एक तरफ आईन पाकिस्तान को नए सिरे से मुरतब किया गया, वहीं पाकिस्तान दो लुग़त भी हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ। जहाँ जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिशें की गईं, वहीं जमहूरियत पर शब खून भी मारा गया, जिसका नतीजा बिल आखिर भुट्टो की फांसी की सूरत में पूरी कौम ने देखा। अब उसके कुछ अरसे बाद उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत में कदम रखा। पीपल्स पार्टी जो आखिरी हिचकियाँ ले रही थी, उसमें फिर से जान फूंकी और 1987 और 1988 और 1993 के आम इंतखाबात में रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो तो गई, मगर उस वक्त के सदूर ने अपनी सदारती ताकत इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी मुद्दत पूरी ना करने दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अहद का इख्तिताम भी बिलाखिर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में उस अफसोसनाक वाक़ये में हुआ, जहां उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की भागदौड़ आसिफ जरदारी के हाथ में आ गई। 2008 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की, मगर उस दौरान पाकिस्तान बहुत से बहरानों में धंसा चला गया। पीपल्स पार्टी का नारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नाम तक महदूद रहा। कमज़ोर माशी पॉलिसियों, इल्मी तौर पर रोटी कपड़ा और मकान के नारे से दूरी ने पार्टी को एक मरतबा फिर खतरे में डाल दिया, जिसका ये नतीजा निकाला कि 2013 के आम इंतखाबात में पार्टी को बुरी तरह नाकामी हुई और मुल्क के 3 बड़े सूबों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और सिर्फ सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अब 2018 के आम इंतखाबात के लिए बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में आ गए। एक मरतबा फिर वेंटिलेटर पर पहुंची पार्टी में नई रूह फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से जयालों की तलाश में निकलें, फिर से रोटी कपड़ा और मकान का नारा लोगों तक ले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें कितना कामयाब होते हैं और आने वाले इंतखाबात इस जमात के लिए कैसे साबित होते हैं। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में मौजूए बहस होंगे। जनाब, क्या ये एक एक्यूरेट समरी थी? बस आपने सांस ले लिया। देखिए, एक चीज़ मैं पहले से बता दूं, ये इनका सालगिरह है, ठीक है ना। सालगिरह के कुछ तौर तरीके होते हैं। आप सालगिरह पे जाके ये नहीं कहते कि बूढ़े हो गए हो, ठीक है ना, मरने वाले हो, आपसे तो स्मेल आ रही है, ठीक है ना। ये तो एक तरीका, हम सेलिब्रेट करेंगे इनको। ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ, सालगिरह के वक्त सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल। वो लेकिन वो सिर्फ एक दिन का ग्रेस पीरियड होता है। जब आपकी सालगिरह खत्म हो जाती है तो अगले दिन फिर से जो जिंदगी की तल्ख हकीकतें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो आई थिंक वी नीड टू बैलेंस इट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अगले दिन आपका मूड है आज। बिल्कुल, आज हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन फसी भाई, मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये जो एक सफर था, वैसे ये आपका सवाल नहीं, आई एग्री, एक्यूरेट था। उसमें सिर्फ ये कि वो बढ़ाओ चढ़ाओ वो नहीं था, बढ़ाओ था और इनको काटा गया था। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो इनकी, हम जब आज पूछते हैं कि ये क्यों इस तरह है, तो अगर आप देख लें, आपके 2 बड़े प्राइम मिनिस्टर निकाले जाएं, ठीक है ना। आपके जो 88 में शक था कि एक लिहाज से ये एक बहुत सुपर मेजॉरिटी और फिर एस्टेब्लिशमेंट आई के थ्रू इनको काट दिया गया, ठीक है ना। दूसरे उसमें भी इंटरफेरेंस। तो
صرف یہ نہیں تھا کہ یہ جیسے کوئی لہر آتی ہے کہ خود اوپر جائے اور نیچے نہیں، یہ اس کے درمیان میں کسی نے اپنے بوٹس اور یہ سب کچھ ڈال کے ان کو دبایا گیا. چلیں اب یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو کاٹا کس طرح گیا یا کیا یہ ان کے اپنے اعمال تھے، اس پر ذرا بات کریں گے. یہ پہلے سن لیتے ہیں کہ انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا، کس نہج پہ تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیا کہنا تھا؟ پیپلز پارٹی بنی تھی، میں نے اس وقت آپ سے وعدے یہ کیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ فضی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا مبشر حسن صاحب کا گھر ماڈل ٹاؤن میں جو خود اب ایک میں سمجھتا ہوں تاریخی عمارت بن گئی، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ویسے آئے تو سکندر مرزا کے کابینہ کے ذریعے تھے اور پھر ایوب خان کی وزارتوں کے ذریعے آئے تھے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آج صرف اچھی باتیں ہوں گی، پی 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 نے پھر وہاں جنم لیا. اور یہ اینڈ آئی سے دس ورڈ ود گریٹ ایمفیسس، یہ کافی حد تک انقلابی باتیں تھیں کنسیڈرنگ اس وقت جس طرح کی مسلم لیگ ایک بنائی گئی تھی، ایک فوجی عامر بھی تھا، کیا کچھ نہیں تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سوشلزم کی بات کی، یا جب اس نے کہا کہ ان بڑے بڑے جاگیرداروں کی ہم زمینیں کھینچیں گے ان سے اور ان کو ہم ڈسپینسریاں بنائیں گے، ان کو ہم کلینکس بنائیں گے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ پہلی بار ایسا ہوا تاریخ میں کہ غریب آدمی کو اس کی آواز ملی. یہ اس کی ایک مثال ہے. دیکھیں جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی دیکھتے ہیں، اس میں ان کے ارادے کچھ تھے، کچھ اچیومنٹس بھی تھے اور بہت سے ناکامیاں اور پیرانوائڈ بھی وہ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آٹوکریٹک بھی تھے ایک لحاظ سے. یہ جو پھر ایسٹ پاکستان کے سلسلے میں بھی، so there is a lot to blame ان پہ. لیکن میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا تھا، اور ایلڈرلی مذہبی آدمی، ان کی زمینیں تھیں، اور جب یہ لینڈ ریفارم ہوا تھا انڈر بھٹو تو ان کی زمینیں بھی، ان کے جو ٹیننٹس ہیں نا، انہوں نے 2-3 سال قبضہ کیا تھا اس پہ. اور جنرلی کنزرویٹو آدمی یہ نہیں کہتا، لیکن انہوں نے ڈیڈنٹ لائک بھٹو ایٹ آل، ٹھیک ہے نا، ڈیڈنٹ لائک، بٹ انہوں نے ایک بات کنسیڈ کی تھی، اور وہ میرے خیال میں ان کا ایک ریلیجس فیئرنس تھا جہاں سے یہ بات آئی تھی. انہوں نے کہا جو بھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس پوائنٹ سے پہلے غریب جو تھا نا، جو انیکوالٹی کی بات ہوتی ہے، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتا تھا. اب ان میں ایک شعور آ گیا تھا کہ ہماری بھی حقوق ہے، ہم کوئی فنڈامنٹلی کمی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک چیز تھی، اگر آپ ان کی سارے لیگیسی میں دیکھ لیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ آج اگر ہم پولیٹیکل فورسز کو دیکھ لیں یا کوئی اور فورس کو بھی دیکھ لیں، ان کو ایک لحاظ سے جو آدمی 60-70s میں آپ ایزیلی اگنور کر سکتے تھے، اب آپ ان کو بھی جواب دینا ہے. ان کی بھی جو ایسپریشن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی ایک ایسا طبقہ سامنے آیا جس کو پہلے کوئی اس طرح کی ڈھیل نہیں دے رہا تھا، کوئی اس کو انسان بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو آواز اور وہ پاکستان مختلف بھی تھا. اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کے پاکستان جو پاور سینٹرز تھے وہ کم تھے، جو بیوروکریسی تھی اسٹرانگ تھی، ملٹری اسٹرانگ تھی. پھر جب آپ پرائیویٹ سیکٹر دیکھ لیں، محبوب الحق کا اس زمانے میں ایک رپورٹس بھی آئے، 22 خاندانوں کے ہاتھ ساری معیشت ہے. کیپٹل بھی جو تھا، جو یہ سرمایہ کاری ہے، وہ بہت کم ہاتھوں میں تھا، اور وہ کوئی اس لحاظ سے اتنا پروڈکٹیو کیپٹل بھی نہیں تھا کہ وہ جب بہت زیادہ کانسنٹریٹ ہو جائے تو اس کی ایبلٹی اسٹیٹ کو انفلوئنس کرنی بہت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، لیکن اس کا جو شاید حل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو 22 کے 22 جو لگے ہوئے منصوبے یا کارخانے ان کو بھی آپ تباہ کر دیں. اچھا، جو شاید ایک تھی ایک قسم کی خاص طرح کی سوشلسٹ سوچ تھی. اس جماعت میں بھی اگر ہمیں یاد کریں، ہم جے رحیم صاحب تھے، ہارڈ کور کمیونسٹ. ملک مراج خالد صاحب تھے، وہ بھی سوشلزم سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح کا جو نظریہ تھا وہ بہت زیادہ مختلف تھا. حالانکہ یہ سیاسی جماعت ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئی، جب یہ جو سارے لیفٹسٹ انٹلیکچوئل تھے وہ پیچھے ہو گئے، اور حنیف رمح صاحب تھے، جے رحیم تھے، ملک مراج خالد تھے، مراج محمد خان صاحب تھے، اور آگے آئے پھر مصطفیٰ کھر صاحب، جتوئی بہت صاحب. انٹرسٹنگ پیرالل ہے اگر آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ آج کل. اچھا چلیں، ٹھیک ہے نا، وجیہ الدین
رائٹ جاوید ہاشمی جو آپ کے نظریاتی لوگ تھے وہ اب پیچھے ہو گئے ہیں، اور پھر آپ کے جو کیپٹلسٹ فنکشنریز یا سرمایہ دار وہ آگے نکل گئے. ویسے میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا فضی بھائی. تو دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ پیرالل، لیکن یہ اس پیرالل پہ بھی بات کریں گے. اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر سیاسی جماعت کو سنبھالا تھا ایک بہت ہی مشکل وقت میں، اس پر بات کریں گے، بحث کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 50ویں سالگرہ پہ بات ہو رہی تھی اور پارٹی کا سفر ذوالفقار سے زرداری تک کی بات بھی ہو رہی تھی. جناب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر جس وقت سیاسی جماعت کو سنبھالا تھا تب ان کے جو بہت زیادہ نظریاتی انکل تھے، کہنے کو نظریاتی انکل، وہ سب پیچھے ہو گئے تھے. اور کچھ تو لوگ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بہت سینئر جرنیلوں کے ساتھ پنجاب میں ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. وہاں سے آپ کی پیپلز پارٹی کی پنجاب کی لیڈرشپ بھی پھر ڈاؤن ہو گئی. جس وقت انہوں نے سنبھالا تھا، صحافیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، وہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن گیا. لیکن ایک ذرا ان کی بھی ایک تقریر کا وہ ذرا سن لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک منشور دیا کہ ہم روزگار کے موقع پیدا کریں گے. روٹی کپڑا مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. یہ جی محترمہ کی آخری تقریر تھی، اور بے شک آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں، دس از کامن ٹو آئی تھنک آل پاکستانی سٹیزنس کہ آخری تقریر دیکھتے ساتھ ہی لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور غمگین بھی ہو جاتے ہیں. ایٹ واٹ کوڈ ہیو بین. جس وقت ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے، جس وقت انہوں نے پارٹی کو سنبھالا تھا، جس وقت وہ وزیر اعظم بھی بنی، جس طرح ان کے والد صاحب میرے خیال سے وزیر بن گئے تھے 29 سال کی عمر میں، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی خاصی کم عمر میں وزیر اعظم کے عہدے پہ وہ فائز ہو گئی تھیں. ٹھیک، اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے کہا اسلامی جمہوری اتحاد کا پھر ایک خاصا طرح کا رول، مرزا اسلم بیگ کا رول. لیکن بفور وی گیٹ دیر، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے 90 کی دہائی میں بھی کہ جی ہم لیفٹ سے اب خاصے دور ہو گئے ہیں، ہم اب بات نہیں کرتے سوشلزم کی، ہم اب بات کرتے ہیں ڈی ریگولیشن کی. جو ہمارا پرانا ایک قسم کا سرخا نظریہ تھا وہ اس سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں. جو ہم ایک غریب طبقے کی سیاسی جماعت تھے، اب ہم آہستہ آہستہ سے ایلیٹ کلاس کی جماعت بنتے جا رہے ہیں. کیا آپ اتفاق کریں گے کہ یہ شاید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا؟ ہاں، انہوں نے ایک تو وہ بھی شروع کیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، ٹھیک ہے نا، تو انوویشنز تھی. یہ ایک چیز ہے جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا بھٹو کے دور پہ نیشنلائزیشن کا. اگر آپ یہ بھی یاد کر لیں، اس وقت ایک ورلڈ وائڈ ویو ہر جگہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. انگلینڈ میں بہت بڑا اگزامپل ہے اس کا، اور پھر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اٹ ڈنٹ ورک ان موسٹ کنٹریز. یہاں بھی جب پاکستان میں واپس آئیں وہ، اور آپ کو یہ بھی ایک لحاظ سے کہ وہ ایڈ جو ایک بفر تھا ہمارا ہمارے بجٹس کے لیے، وہ بھی وائنڈ ڈاؤن ہو رہا تھا. تو اب میرے خیال میں ان کو یہ انیویٹبلی کرنا پڑا، بیکاز جو پرانے پارٹیز جو ہارڈ کور فار ایگزامپل کمیونسٹ رہ چکے ہیں سوشل، آج کل وہ نارملی ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں. بیکاز آپ کے جو فنڈامنٹلی سب سینٹر تک کسی حد تک آگے ہیں، بیکاز اسٹیٹ جو ہے اب اتنے ضروریات ہیں لوگوں کی وہ پورا ہی نہیں کر سکتے. لیکن جناب جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو یہ اب جس طرح جیرمی کوربن ہے، لوگ 50 سال سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بالکل ہی کھسکا ہوا آدمی ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیشہ گرین کے خلاف جا رہا ہے، اور ہر طرح کی گالی گلوچ اس نے سنی. لیکن کہا کہ جی میرا مزاج سرخ ہے، میں نے اسی پہ ہی اڑے رہنا ہے. جو نظریہ ہوتا ہے وہ تو شاید زمانے کو نہیں دیکھتا، رائٹ؟ بالکل. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تھرو آؤٹ اس آدمی کا نظریہ یہ تھا ایز اپوز ٹو جو مفاد پرست. ہاں، تو آئی ایگری. یہ انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے کی، جیسے انگلینڈ میں یہ جیرمی کوربن، یہ کیوں ریلیونٹ ہوا ہے؟ پہلے ہسٹورک مسٹیک جو ڈیوڈ کیمرن نے کی، ٹھیک ہے، آپ نے ریفرینڈم کی اور ان کے مسٹیپس تھے، لیکن پھر تھریسا مے آ گئی، ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اتنی بکھر چکی ہے. لیکن یہاں رائٹ ونگ کم ہے، یہاں رائٹ ونگ تو بہت زیادہ ہے. یہ تو ہم تو سعودی عربیہ رائٹ ونگ کے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ تیل نکل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تو کمی ہی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے فصیح بھائی پچھلے سیگمنٹ میں بات کی آئی جے آئی کی،
آئی تھنک جو ظلم ہوا تھا وہ تھا کہ جی آپ نے محترمہ کو صرف 20 ماہ حکومت کرنے دی, پھر آپ نے ان کو بائے بائے کر دیا. ٹھیک, سندھ میں آپ نے پھر آپ جام صادق صاحب کو لے آئے, عرفان اللہ مروت صاحب کو لے آئے, وہاں جو پھر ظلم ہونا شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن اس سب کے باوجود آصف زرداری صاحب سامنے آ گئے تھے. ہر طرح کی عجیب و غریب کہانیاں, وہ جی بزنس مین کی ٹانگ کو پتہ نہیں بوم لگایا ہوا ہے. اچھا اب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ جی آئی کے نے مجھ پہ کیس بنایا تھا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن تب بھی جو کرپشن کا جو لفظ تھا وہ صحیح طرح, حالانکہ اس سے پچھلا جو ایک دور تھا, اس سے بھی پچھلا دور تھا, اس میں بھی کرپشن کی باتیں ہوتی تھیں, لیکن یہ جو لفظ ہے یہ اتنا بلند نہیں ہو پایا تھا. Then Asif Zardari showed up on the scene. Would that be a fair assessment? Establishment کی کاروائیاں اور جام صادق کو سامنے رکھتے ہیں. ہاں, I think it is a fair assessment and an unfair assessment. ٹھیک ہے, fair assessment ایسے کہ کہیں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی innocent آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ایک کونے میں ہے اس پہ سب کچھ ڈال دیا. اچھا, یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو یہ کہنا. لیکن دوسرا یہ کہ ہاں ایک سوال ہے کہ کیا جو کوانٹم ہے کتنا, کیا یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد نہیں ہو رہا تھا. ایک لحاظ سے ایک فال گائے جو بن گیا تھا. ایک چیز صحیح ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی ویکنس تھی ان کے آرمر میں وہ یہی زرداری صاحب تھے. اور جب یہ اسٹیو کول بھی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جی رائٹس کرپشن, کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو گاڈ فادر قسم کے کیریکٹر ہوتے تھے, یہ جو کمپیریزن ہے فضی بھائی, اور وہ لوگ کمپیریزن کرنے والے جن کا ایجنسیوں کے ساتھ یا رائٹ ونگ کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, there is something to be said. No, وہ تو میں ڈینائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے, لیکن یہ میں پہلے سے مان لیتا ہوں کہ یہ شاید میری سمپتی کی وجہ سے یا کچھ اور, لیکن وہ یہ ہے کہ جب بینظیر دوسری دفعہ حکومت میں آئی تھی, چینجڈ وومن, اس دفعہ میں پاکستان کے رولز کے مطابق گیم کھیلوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو and I think that was the greatest tragedy. اچھا, یہاں بھی یہ اتفاق ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ جب آپ نے بات کی نا آئی جے آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کاروائیوں کی, یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام اسحاق خان صاحب نے جب بینظیر کو ہٹا کے نواز شریف کو ہٹایا تو بینظیر بھٹو صاحبہ پھر غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ مل گئی تھیں. تو رادر دین, اب ہم کہتے ہیں 2006 میں میثاق جمہوریت آیا, پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز آپس میں مل گئے, وہ شاید اگر آپ نے میچورٹی آپ 90 کی دہائی میں دکھاتے تو ہم اس امپاس پہ نہ کھڑے ہوتے. ویسے یہ ایک اور چیز ہے, جب اکثر لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آج کے مسائل ہیں نا, آپ نے 90s نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, جب ہم جو جمہوریت کے سپورٹرز ہیں نا, ہم بھی ذرا شرم کر لیں, اتنی شارٹ سائٹڈنس, وہ بھی ایک تیل کا خزیرہ تھا پاکستان میں, ہر کونے میں آپ کو شارٹ سائٹڈ. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے 90s بھی دیکھا ہے, آپ وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اب پھر حالات برے ہو رہے ہیں, آپ کم از کم یونائٹ ہو جائے کہ سسٹم بچ جائے. تو یہ ایک چیز ہے کہ آئی آلویز تھنک کہ جو سارے پاکستان ہسٹری یا پاکستان کو کوئی جاننا چاہے نا, 90s دیکھ لیں, بیکاز وہ ہماری ایک گولڈن اپرچونٹی تھی جو ہم کھو بیٹھے. ٹھیک ہے, شاید 2008 میں بھی ایک اور آپ کو سنہرا موقع ملا تھا, لیکن وہی شخص جنہوں نے پھر 90 کی دہائی میں اسی موقع کو وہ کھوئے تھے, وہ پھر صدر کے آج کل وہ توبے کر رہے ہیں. آج کل وہ توبہ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کسی اور کی زبان بھی بول رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اتار چڑھاؤ کیا لمبا داستان کی بات ہو رہی تھی. جناب فصیح زکا صاحب, آصف زرداری صاحب آ گئے, صدر 2008 میں بن گئے وہ, اور ایسے لوگ پھر حیران و پریشان ہو گئے کہ نیلسن مینڈیلا کو بھی کسی نے پریزیڈنٹ بنا دیا. نیلسن مینڈیلا کو بھی کسی نے پریزیڈنٹ بنا دیا. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, ہم تھرو آؤٹ بات کر رہے تھے نظریے کی, وہ نظریہ پھر کیا بن کے رہ گیا, مفاہمت کی سیاست بن گیا, اور چلیں سندھ کھپے اور پاکستان کھپے کی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی. ذرا سن لیتے ہیں آصف زرداری صاحب کیا کہتے ہیں. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نقصان برداشت کیا, ہم نے مرتضیٰ بھٹو کے شہادت کا نقصان برداشت کیا, ہم نے شاہ نواز بھٹو کی شہادت کا نقصان برداشت کیا, ہم نے یہاں شہیدوں کی اتنی لاشیں دفن ہیں جو ہم گن نہیں سکتے,
ان کا نقصان برداشت کیا، اور حد تو ہے کہ ہم نے بی بی صاحبہ کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ مارا۔ آصف زرداری صاحب نے مرتضیٰ بھٹو کی شہادت برداشت کی، یہ بھی میرے خیال سے قابل توجہ بات ہے، لیکن خیر موونگ رائٹ آن، یہ جو نظریہ تبدیل ہوا، ٹھیک، لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی یہ تو لوگ ہیں ہی ماضی پرست ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم ماضی پرست نہیں ہیں، ہم نے قربانیاں ہی اتنی زیادہ دی ہیں۔ ذرا سن لیتے ہیں بلاول بھٹو کا کیا کہنا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ماضی پرست ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جن مسائل کے حل کے لیے بنی گئی تھی، کیا وہ حل ہو گئے ہیں؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جن مقصد کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، کیا وہ حاصل کر لیے گئے ہیں؟ اب جو تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نئی نسل آتی ہے تو لوگ اس کو اپنے امیدوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اب ہمارے مستقبل کی بات کریں گے، لیکن یہاں تو جی ماضی پرست ہونے کی دفاع ہو رہی ہے، یہاں تو وہی پرانی باتیں 70 کی دہائی کی، 80 کی دہائی کی، 90 کی دہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب مستقبل کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ جی وہ ایک وہ سندھ فیسٹیول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مجھے بس بتا دیں، یہ بڑا قابل لڑکا ہے بلاول، اسے پتہ ہے کہ میں کوئی این بائیں بات کر لوں مجھے پھر انگلینڈ بھیج جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو آپ تلے ہوئے کیس سے نکال دے پاکستان سے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ساری دنیا ان کے خلاف ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے 2008 سے 2013 تک ہر دن یہ سب کا سب مسئلہ آصف زرداری والا ہے، ٹھیک، اب جب ان کے صاحبزادے بھی آصف زرداری صاحب کی زبان بول رہے ہیں تو پھر آدمی کہاں دیکھے؟ جب فصیح زکا جیسے نہیں آئی تھنک اس کے پاس وہ سپیس ہے ہی نہیں کہ وہ کریں، ایک اس نے شاید کمپرومائز کیا۔ دیکھیں آصف زرداری کا جو رول تھا وہ یہی تھا کہ جو ان کی الیکٹورل وکٹری آئی وہ 5 سال نکالیں، لیکن اب جو اس پارٹی کا اگر کوئی مستقبل ہوگا وہ آصف زرداری سے کہیں سے بھی نہیں آئے گا۔ ڈونٹ یو تھنک یہ تو بڑے سافٹ سرکمسٹانسز ہیں؟ اگر آپ 1980 کی دہائی کو بھی دیکھ لیں تو جو درپیش مسائل تھے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ کو کیا کچھ نہیں آفر کیا گیا، انہوں نے پھر بھی سب جیل کاٹا، ان کا جو کان کا پردہ تھا وہ فارغ ہو گیا، کیا کچھ قربانیاں انہوں نے نہیں دی اسی پارٹی کی بصیرت اور اس پارٹی کے نظریے کے خاطر۔ تو اب جا کے کہنا کہ جی ان کے لیے تو سپیس ہی بہت زیادہ تنگ ہے، اتنا بڑا صوبہ ان کو دیا ہوا ہے فصیح بھائی اتنے کچھ سالوں سے، 2008 سے وہ مستقل وہاں حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن نہ تو یہ ایم این اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ سی ایم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو پارٹی کی چیز ہے اس میں ایک لمیٹڈ سکوپ ہے، اور سیکنڈلی جب بھی انہوں نے تھوڑا بہت انڈیپینڈنس کا وہ کیا تو وہ کہتے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ ناٹ میچور، اور یہ سارا سین ہی ختم ہو جائے۔ تو مسئلہ ڈیڈ ہی ہے۔ I genuinely believe کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والی، لیکن جو ان کی یہ پروونشل سٹیٹس جو ہے یہ کم از کم ایک اور اسمبلی میں ایسے ہی ہوگا، اور اگر یہ چینج نہ ہوئے اس میں بھی ان کو ڈیفینیٹلی لاسز ہوں گے، اور یہ کوئی سندھ بھی ان کے لیے 1-2 ٹرمز کے بعد گارنٹیڈ نہیں ہے۔ اس پارٹی میں چینج کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے آصف علی زرداری چلا رہے اب یہ صرف وہ ہوگا، یہ وار آف اٹریشن اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کا بس چپ ہوئے ہوتا جاتا ہے۔ اس میں سر سہیل وڑائچ صاحب نے بہت ہی دلچسپ مضمون لکھا جس میں وہ انہوں نے دکھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بلاول بھٹو سے مخاطب ہیں، اور انہوں نے کہا پھر اس میں کہ پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت میں نے بنا دیا تھا، پنجاب ہمارا مرکز تھا، برے سے برے حالات میں بھی ہم کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرتے تو وہ 20% ووٹ لے لیا کرتا تھا۔ یہ ووٹ بینک 3 بڑی وجوہات کی وجہ سے روٹ گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی غریبوں اور پسے ہوئے طبقات کی مزاحمتی جماعت تھی، مگر 2008 کے بعد غیر محسوس علامتی انداز میں سے اسے مڈل کلاس اور اپر کلاس کی اقتدار پسند جماعت بنا دیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جنرل ضیاء الحق کے سیاسی فکر کی وارث تھی، ہمارا کارکن اس سے لڑتا رہا تھا، ہمارا اس سے اتحاد نہیں اپنے نظریے کی شکست لگا۔ تیسری اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 67 سے لے کر 2007 تک ملک کے سب سے مضبوط دھڑے کی نمائندگی کرتی تھی، وہ بھی آج
نہیں ہے. یہ میرے خیال سے 3 انہوں نے مختصراً طور پہ بتا دیا کہ وہ کیا وجوہات ہے کہ آپ پنجاب سے بھی فارغ ہو گئے اور جس طرح آپ نے کہا سندھ صوبے تک محدود ہو گئے. مجھے جو خدشہ ہے فصیح بھائی وہ یہ ہے کہ اس ریٹ پہ شاید سندھ صوبے میں بھی ان کو شاید اس طرح کی بلندی مستقبل میں نہ ملے. 10 ایئرز بعد تو بہت مشکل ہے اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے. اگر ہم دیکھ لیں ان کے جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں ان کی بھی کیا کارکردگی رہی. صف میں کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بہت بڑا شہر ہے, خدا کے فضل سے 20 کروڑ سے زیادہ, 20 لاکھ سے 20 کروڑ سے زیادہ ہے. تمام ماشاءاللہ تمام سٹھا انجینئر تھی تو جیڑی بلڈنگ تو خیر انہوں تمام بہترین بلڈنگز ٹھائی ہو. یہ آئی تھنک خیر ایک تھوڑی سی سپرفیشل وہ ہے, لیکن بہت سالوں تک لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی قائم علی شاہ صاحب کو اب ہٹا دیں, he might not be in touch with the pulse of the people, جو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا زیادہ کہتی ہے. تو پھر اب جو آج کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو پھر تقرر کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ 9 بجے دفتر آ جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے جس طرح بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہم ماضی پرست ہیں, تو ہیں یہاں سوچ میں تبدیلی نہیں آ رہی اور یہاں یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ ہم اب 2017 میں آ گئے. اگر ان کی بھی بات ذرا سن لیں. روایتی آپ کے یہاں گھرانے ہوتے ہیں, چانڈیود ہوتے ہیں, جکرانی ہوتے ہیں, بجرانی ہوتے ہیں, بڑے بڑے میئر ہوتے ہیں, ان گھرانوں کے ووٹ ہوتے ہیں, وہ سب آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے ہر ایک آدمی جو سیاست میں آتا ہے, میں اگر اتنا بڑا جاگیردار ہوں, فیوڈل ہوں یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو ہوں, مجھے سیاست کا شوق کیوں ہے؟ مجھے سیاست کا تو شوق نہیں ہونا چاہیے نا, میرے پاس جی پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ادھر انڈسٹریلسٹ ہے نا. لیکن جب وہ سیاست کا شوق ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی پلس پہ چلتے ہیں, اسی لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آتے بھی ہیں اور پھر وہ ان کو جب آتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. یہ ڈان نیوز کے ہی مجاہد بریلوی صاحب انٹرویو کر رہے تھے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے ساتھ. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے یہی کہا کہ جی ہوں گے جاگیردار, لیکن جب جاگیردار جماعت میں آ جاتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں. لاسٹ ورڈ فصیح بھائی, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وینٹیلیٹر مشین پہ ہے سیاسی جماعت, کیا اب ان کو سوچ تبدیل نہیں کر لینی چاہیے؟ نہیں, وینٹیلیٹر مشین پہ تو نہیں ہے, سٹنٹڈ گروتھ فیز میں ہے. ٹھیک ہے, کہ گروتھ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اینڈ دے ہیو میکسیمم 5-10 ایئرز, ورنہ یہ واقعی ایک ہسٹورک ریمننٹ بن جائیں گے. بیکاز سندھ کے اندر بھی کمپٹیشن آئے گا اور پارٹیز آئیں گی, فار ایور تو یہ نہیں چلے گا. کیونکہ بائی وینٹیلیٹر وی سے کہ جی اس سیاسی جماعت کا یہ ایمبیشن تو نہیں تھا نا کہ ہم سندھ تک محدود رہیں. جہاں پی 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 ایک وقت ہوا کرتی تھی اس کی نسبتاً وہ واقعی میں اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں جس لیول آف, اب نواز شریف پہ کتنے کیسز ہیں, 50 مسائل ہے, پھر بھی 1-2 جلسے کر لیتا ہے. عمران خان تو فل سٹیم اہیڈ ہے, کریڈٹ ٹو ہم, اس نے یہ موقع بریلینٹلی یوٹیلائز کی ہے پچھلے 2 ماہ میں. اگر آپ ان کا دیکھیں, ان کا وہی ہے کہ جو ان کا پلان لگ رہا ہے, اور یہی پرابلم ہے کہ ایمبیشن کیا رہ گیا ہے کہ جب اب لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی حکومت آنے والی ہے 2018 میں, یہ کسی بڑے میجورٹی سے کوئی بھی نہیں آنے والا, تو اس میں کولیشن سب چیزیں ہوں گی, اور وہیں سے یہ ایک کنسیشن گرانٹنگ پارٹی بن گئی ہے. آخر میں جی جو ان کا 50 سال کا وہ اینیورسری کا بھی جو انہوں نے ایک علامت دکھایا, ایک سمبل دکھایا, اس میں بھی افسوس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اس میں بھٹو خاندان کے فرد ہیں. شاید یہ سوچ تبدیل کریں گے تو پارٹی تھوڑی سی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگلے حصے میں بات کریں گے ایک اور شخص کی جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت تبدیل کی, جاوید ہاشمی صاحب کی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بدلتے ہوئے سٹرکچر کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. جاوید ہاشمی صاحب کی بغاوت کی داستان میں آج ایک نیا صفحہ لکھا جائے گا. پہلے سن لیتے ہیں ماضی میں کیا کہا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سیاسی کیریئر کی آخری پریس کانفرنس ہو. میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا, کوئی بات نہیں. انہوں نے کبھی مجھے ٹکٹ بھی خوش ہو کے نہیں دیا, کوئی بات نہیں. وہ راستے رکتے رہے, لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کی. میں کبھی بھی
ان کی جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے اس کچن کے قریب سے بھی نہیں گزرا. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب ملیں گے نواز شریف صاحب سے, کچن کیبنٹ کیا ان کے ساتھ ہی وہ قربت پھر حاصل کریں گے اور واپس پھر سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے جناب, بدلتا ہے رنگ آسمان. آئی ہوپ کہ یہ نہ ہو جائے, بیکاز میں 2014 میں آئی تھنک انہوں نے اپنا ضمیر کو انہوں نے نکل کے آئے. دیکھیں انہوں نے کیا بات کی تھی کہ یہ تو انجینئرڈ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اسینشلی ایجنسیز اس چیز کو چلا رہے ہیں. جو چیزیں جواز بنی تھی دھرنے کی, ٹھیک ہے نا, یا وہ کورٹس میں پھر نہ ریگنگ پروو ہو سکی, 35 پنکچر پہ معافیا بھی مانگی گئی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو پھر ان کے ضمیر کے مطابق ہوا. وہ گئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں مجھے واپس پی ایم ایل این میں چلے جانا چاہیے. نہیں, اب یہ سین ہے کہ درمیان میں تو انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو کسی کو نہیں بخشا. انہوں نے بیسکلی اپنے آپ کو یہ فیشن کیا تھا کہ میں اب اس گن سے اس لیول پہ ہوں, ٹھیک ہے نا. میں سمجھ رہا تھا ابھی باغی کہنے والے. نہیں, تو بات یہ ہے کہ اب جب ان کا موقع بن رہا ہے, تھوڑا بہت ایک لحاظ سے انہوں نے ایک ڈیسیجن لی. انہوں نے اور بھی پاسٹ میں ہیز ہیڈ سم گڈ پالیٹکس. اب جب یہ واپس جائیں گے پارٹی میں, اگر ان کو اگریمنٹ ہی کرنی ہے تو یہ کریں کہ میرے خلاف کوئی کھڑا مت کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس تمام ایکسرسائز کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر میں باغی ہوں کیا آپ نے, پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, یہ اپنی کشتیاں آپ نے جلا دیں, اب آپ واپس آ گئے یہ کہہ کے کہ یہ میری آخری پریس کل ہم نے ایک بات کی تھی, یہ ہم نے بات کی تھی کہ پی ایم ایل این کی ابھی جو اپیل کیا ہے, اپیل یہ افیکٹولی یہ کرے اب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, ہم جو ہے ووٹ کی قدر کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیانیہ ہے اس میں اس لیول کے لوگ نہیں ہیں جو آپ پہ شاید اس پہ ووٹ دیں. ہاں لیکن ایک بندہ ہے جاوید ہاشمی اس پہ ووٹ دے گا, ٹھیک ہے نا. وہ تو ڈیفینیٹ اس کی کریئر میں فنڈامنٹلی تو یہی چیز ہے. تو یہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ یہ واپس آنا چاہتا ہے. اگر نواز شریف بھی یہ سوچتا ہے کہ اس سے ووٹ بڑھ جائیں گے تو ایک ووٹ تو بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے زیادہ شاید نہ. لیکن کتنا مزے کا ملک ہے فصیح بھائی, وی وینٹ تھرو دی لاسٹ 50 ایئرز کہ آج پی ایم ایل این اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کو پرو اسٹیبلشمنٹ کے الزام لگ رہے ہیں. نہیں, یہ تو اگر 2018 میں پی ٹی آئی بھی آ گئی نا تو 2021 میں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوگی. آپ دیکھیں وہ اصل میں نیچر ہی ایسا ہے, نیچر آف دا بیسٹ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.